नाज़रीन प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं शुमाइरा नवाज़ आपकी होस्ट और कुछ तकनीकी खराबी के बायस आपसे हम माजरत करते हैं। आज के अखबारात की सुर्खियों की तरफ चलेंगे, जहां पर सबसे अहम खबर जो है मरदमशुमारी के हवाले से है। वफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क के 5 अजला में मरदमशुमारी का पहला मरहला तो मुकम्मल कर लिया है, जिसमें तमाम घरों की जो खाना शुमारी है, हाउस लिस्टिंग एंड मार्किंग वो की गई है। दूसरी जानिब कल पाक अफगान सरहदी तनाज़े का एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शब कदर और खैबर एजेंसी पर हमारे 3 अहलकार शहीद हो गए, जबकि रात गए MKM के पार्लिमानी रहनुमा फारूक सत्तार की मुख्तसर हिरासत और रिहाई के मामले ने भी सबको शायद कुछ हैरान और शायद कुछ परेशान भी कर दिया है। आइए आज के अखबारात की सुर्खियों और शह सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आपको बताएं कि एक्सप्रेस ने लीड लगाई है, खाना शुमारी मुकम्मल, मरदमशुमारी आज से शुरू होगी, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कमिश्नर शुमारियात ने इस अज़्म का इजहार किया, जबकि शब कदर और खैबर में फोर्सेस पर हमले, 3 अहलकार शहीद, 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। जंग की खबर है, अफगानिस्तान से चौकी पर हमला, 2 शहीद, जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक। दूसरी जानिब अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं, हिमायत जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ को यकीन दहानी। और उम्मत कहता है हुकूमती इक़दामात पर अदालत का अदम इत्मीनान, गुस्ताखाना मवाद के हवाले से ये लीड लगाई है। ट्रिब्यून की लीड है कि फोर्सेस स्टेप ऑफ 2 टेररिस्ट असॉल्ट्स और हेड काउंट बिगिंस वाइल हाउस लिस्टिंग स्टिल इनकम्प्लीट। द न्यूज़ कह रहा है पाक efforts against terrorism laudable, China 2 killed in attack on post by militants from Afghan side. Tahmina wants expulsion of Javed Latif from Noon League और फारूक सत्तार arrested released। अहम खबरें, डॉन की लीड है, स्पीकर wants an body to probe Haqqani's claim और survey to determine major causes of disability after census। 6 militant killed as cross border attack foiled। नाज़रीन, ये आज की जो अखबारात हैं उनकी हेडलाइंस थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, आगा मसूद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। आगा मसूद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, कॉलम नवीस हैं, तज्ज़िया कार हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत काम किया है। आगा साहब, आपने जो हमारे ये आज का जो हॉट टॉपिक है मरदमशुमारी का जो मामला चल रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि कराची से बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई हैं आगा साहब के जो कसीर मंजिला इमारतें हैं, जो फ्लैट्स हैं, वहाँ पर मार्किंग अलहदा नहीं की जा रही, बल्कि उनको प्लॉट वाइज मार्क किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा अगले मरहले में इनको अलग अलग शुमार कर लिया जाएगा। इस इंतज़ाम कारी को जो शुमारियात ने की है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवाम की कराची से मुतालिक शिकायत है, देखिए दो पहलू हैं, एक तो खाना शुमारी है और दूसरा मरदम शुमारी है। अब खाना शुमारी के सिलसिले में देखिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है और नामुनासिब है। बात असल ये है कि कराची की जो अक्सरियत है आबादी वो फ्लैटों में रहती है। अच्छा, और फ्लैटों में आपको मालूम है, अच्छा फ्लैट के बारे में ये है कि अगर आप 4 मंजिला है, 5 मंजिला है, बाज़ फ्लैट ऐसे होते हैं कि जिसमें लिफ्ट नहीं होती, पुरानी तर्ज के बने होते हैं। तो अब ये कि ये जो शुमारियात के जो लोग हैं, ये मेरा ख्याल है ज़हमत नहीं करना चाहते एक ही जगह खड़े हो कि उनको एक जैसे आपने फरमाया ना कि एक ब्लॉक समझ लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और अगर इस तरीके से किया तो आप यकीन करें मरदमशुमारी और खाना शुमारी दोनों जो हैं वो नाकाम हो जाएंगे। देखिए, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं, बहुत ज़्यादा नतायज जो हैं वो मुतासिर होंगे। बहुत, देखिए 19 साल के बाद तो आप ये कर रहे हैं। देखिए, हुकूमतों को, जो भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं इस 19 साल के दौरान, उनको कम से कम ये है कि वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हर 10 साल के बाद उनको मरदमशुमारी और खाना शुमारी करनी चाहिए। अच्छा, कहाँ कोई अपने गिरेबान में झांकना पसंद करता है? अपनी गलतियों पे तो लोग पर्दा ही डाल रहे होते हैं, दूसरों पे इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं। कहाँ गुज़िश्ता हुकूमतों के देख लें आप कारकर्दगी, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है। नहीं, देखिए, हमेशा दूसरों पर इल्ज़ामात। शुमाला ये सही है, देखिए मैं कहता हूँ कि लेकिन कब सीखेंगे ये? देखिए, एक तो ये कि आपके जो सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, आपका जो एक समाज का एक तस्वुर है लोगों में, वो तस्वुर जिस तरीके से हम अगर कंपेयर करते हैं दूसरे समाज से तो आपको बड़ी मायूसी होती है। आज पाकिस्तान में मायूसी की एक रीज़न ये भी है कि भाई जो हुकूमतों को डिलीवर करना चाहिए वो डिलीवर नहीं करते। तो जब डिलीवर नहीं करते तो जाहिर है कि लोगों में बेचैनी पैदा होती है, लोगों में मायूसी पैदा होती है, फिर लोगों में एजिटेशन पैदा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इसको मैं समझता हूँ कि जो शुमारियात के जो अफसरान थे पहले तो ये कह रहे थे कि हुजूर हम बिल्कुल तैयार हैं,
ہے نا, اور یہ کہ بس ہمیں آپ موقع دیجیے, ہمیں آپ اجازت دیجیے اور ہم کرنے کو تیار ہیں, صرف ہم فوج کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ساری جو گفتگو ہوتی ہے نا, یہ ایک قسم کی خوش آمدانہ گفتگو ہے, زبانی کلامی ہے, پریکٹیکل کچھ بھی نہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, ان سے جانتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو مردم شماری ہو ہی رہی غلط ہے نا. اس کی وجہ یہ دیکھیے, پہلے مردم شماری تھا نا, میم شین لکھا جا رہا تھا, مردم شماری اب صرف شین لکھا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو مردم شماری کے پہلے ہی اسٹیپ رانگ ہو گیا ہے کہ شین لکھ دیا, میم ختم کر دیا ہے, صرف شماری ہو رہی ہے, مردم نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور سب سے بڑی بات ہے تو کراچی کا پہلے سب دیکھیے پورے سندھ میں نہیں ہوا, پہلے کراچی کو کیوں کیا تھا تاکہ کراچی کی آبادی پتہ چل جائے اس میں کتنی, اس کے بعد اندرون سندھ کی آبادی شو کی جائے گی, ورنہ سینسس تو ایک ساتھ پورے ملک میں ایک ساتھ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے پری پلاننگ یہ پہلے ہی یہاں پہ غلط ہو گیا, تو اس کی وجہ سے یہ مردم شماری سمجھیے غیر ہو رہا ہے, مردم شماری صحیح نہیں ہوگا, یہ بتا دوں میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. انہوں نے کالر جو ہیں مطلب یہ کہ اس میں تھوڑا سا دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اگر اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, لیکن لیٹس بی شارٹ. اچھا یہ کیوں میم اور شین کا کیا, جو ہمارے کالر نے کہا, یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ میرا خیال ہے یہ تو ان کا مطلب ان کا ایک تجزیہ ہے, اس تجزیے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, لیکن ہم تو مطلب گفتگو کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے دیکھیے لوگ میم اور شون کی بات نہیں کر رہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس مردم شماری یا خانہ شماری میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو جو الیکشنز ہوں گے اس کو بھی لوگ تسلیم نہیں کریں گے. بھائی الیکشن بھی تو دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ جو ڈیپینڈ کر رہا ہے نا, ڈیپینڈ نہیں, پورے وسائل کا تعلق اس پہ. مثال کے طور پر یہ کہ 19 سال کے بعد تو آپ یہ کروا رہے ہیں, پھر دوسری بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ ملک کی آبادی کتنی ہے, کوئی کہتا ہے 20 کروڑ, کہتا ہے 19 کروڑ. تو مطلب یہ کہ جب تک کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کی آبادی کتنی ہے, ان کی ضروریات کیا ہے, دیکھیے ساری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ انسانوں پر ہوتی ہے. اگر کتنے انسان ہیں, کتنے لوگ ہیں, ان کی کیا ضروریات ہے, تو یہ ساری چیزیں جب تک مردم شماری اور خانہ شماری سے اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو میں آپ کی خدمت درج کر دوں کہ الیکشن بھی متنازع بنیں گے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پورا سسٹم جو چل رہا ہے کہ گاؤں کو ملا رہے ہیں شہروں سے اور ان کی آبادی بڑھا رہے ہیں, جیسے لوگوں کا اعتراض کیا لوگوں نے. ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین, اور ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کافی دیر سے ویٹ کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمائرہ حسن جاوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اچھا میرا ایک سوال یہ تھا کہ میں پوچھنا چاہتا کہ جو ٹائمنگس مردم شماری کے لیے سلیکٹ کی گئی ہیں, جو میں نے پچھلے 2-3 دن کی ورکنگ میں ایک چیز نوٹ کی, جس ٹائمنگ پہ مردم شماری ہو رہی ہے 90% ٹائم وہ گھر کے سربراہان اس وقت موجود نہیں ہوتے اور فیمیل زیادہ تر موجود ہوتی ہیں. تو کیا وہ پراپر آنسر کر سکتی ہیں, کیا وہ چیزیں جو کہ ان کو مردم شماری کی کنسرنز ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ٹائمنگ جو سلیکٹ کی گئی ہے یہ مردم شماری کے لیے یہ صحیح ہے, آئی گیس, بٹ آئی بلیو سو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا ان کو خواتین کی صلاحیتوں پہ تھوڑا سا شک ہے, وہ کہتے ہیں وہ پراپر وہ جتنی نالج ہے وہ دے سکیں گی یا گھر کے سربراہ کو ہونا بہت ضروری ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن کچھ مسعود صاحب ہم نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ پینسل سے کہیں وہ فل کر رہے ہیں فارم وغیرہ, اس پہ بھی بڑی شکایات آئی ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے مگر انہوں نے جو بات کی بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیے خواتین کو مطلب وہ ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں, نہ ان کی حیثیت کو وہ کم کر رہے ہیں. خواتین کی حیثیت تو جو ہے ظاہر ہے کہ مسلم ہے, اور ہم تو اس بات کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ بڑی بڑی پوزیشن آج دیکھیے آپ کی جو فارن سیکرٹری وہ بھی خاتون ہے. بات اصل یہ ہے کہ جب مرد چلے جاتے ہیں تو جو خواتین خواتین تو ان کی توجہ ہوتی ہے گھر میں آپ کھانا پکانے پہ, ہے نا, دیگر چیزوں پہ. تو اور اس دوران اگر بیل بجتی ہے تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کے کتنے لوگ ہیں, تو وہ بیچاری گھبرا جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جو پہلے جو مردم شماری ہوئی ہے تو اس میں شاید ایک ہی دن ہوتی تھی مردم شماری, اور اس دن چھٹی ہوتی تھی, بازار وغیرہ بھی بند ہوتے تھے, کچھ ایسا ہی ہوتا تھا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسے ہی ہوتا تھا, لیکن یہ کہ اس کے ٹائمنگز اچھے ہوتے تھے. نہیں تو شاید ہمارے کالر کا یہ بھی کہنا ہو کہ کچھ ایسا ہی اس دفعہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ چھٹی دیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کا بالکل تجویز بالکل صحیح ہے, چھٹی والے دن بالکل صحیح, بالکل انہوں نے جو بات کی میں بالکل, اور انہوں نے بڑا صحیح پوائنٹ کیا. لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے کہ جو خواتین سے آ کے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو بیچاری گھبرا جاتی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ایجوکیشن جو ہے نا خواتین کے سلسلے میں بہت کم ہے. میرا خیال ہے کہ اگر 50% پاپولیشن خواتین کی ہے تو ان کی ہارڈلی ایجوکیشن جو ہے 15% سے زیادہ نہیں, خود اکنامک سروے میں یہ کہا ہے.
تو آپ مجھے بتائیے کہ جب بیچاری وہ ان سے آپ جا کے سوالات کریں گے تو وہ تو گھبرا جاتی ہیں. کانفیڈنس تو ظاہر ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں ٹائمنگس پہ, یہ بڑا اچھا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں ویری گڈ کوشچن کہ وی مسٹ ایکچولی چینج دا ٹائم, لیٹ دی مطلب دا مین ہو از رننگ دی فیملی. ان سب چیزوں پہ تو بہت پہلے سے یہ سوچ بچار ہونی چاہیے, ہر پوائنٹ پہ انہیں سوچنا چاہیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے. بڑا ہیپیٹس وے ہے. شمالہ میں آپ کی خدمت عرض کروں, کوئی کام نہیں کرتے حکومت کے لوگ جو ہیں, خوشامد کرتے ہیں, سر 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 کر کے پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں, ہے نا, اور اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اچھا, اس وقت جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا مردم شماری پر اعتراضات اور تحفظات ہیں, عملاً اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بہت کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے بالفرض یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا دیکھیے, پیپلز پارٹی تو رورل پارٹی ہے, مطلب یہ کہ ایک زمانے میں یہ ایک نظریاتی پارٹی ہوتی تھی, مزدوروں کی, کسانوں کی. بھٹو صاحب کی جو ایک ولولہ انگیز ان کی جو شخصیت تھی, ایک سحر انگیز جو شخصیت تھی, انہوں نے پورے پاکستان کو یکجا کر رکھا تھا. وہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا اور ان کے ایشوز تھے, وہ ایشوز پہ بات کرتے تھے. اب یہ جو ہے یہ جو پارٹی ہے سکڑ کر صورتحال بہت ہی اب سکڑ کر, جی ہاں بالکل, اب سکڑ کر یہ گاؤں کی پارٹی بن گئی ہے. اچھا, گاؤں کی پارٹی کو چلا رہے ہیں, گاؤں میں بھی کچھ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں. ارے گاؤں میں تو آپ صورتحال خود لڑکانے کی صورتحال آپ جا کے دیکھ لیجیے, وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ لیجیے, وہاں پہ لوگوں کی جو پریشانیاں دیکھ لیجیے. افسوس ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ افسوس ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے, اس گاؤں کی پارٹی کو چلا رہے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب. اب آصف علی زرداری صاحب کے بعد اگر ہم کچھ کہیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے, ہے نا, بات نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان سے متعلق بات نہ کی جائے. لیکن یہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آغا صاحب کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بہت کچھ نظر آتا ہے اور سمجھنے کی ضرورت, اور یہ کہ بین السطور میں بات کہی جا سکتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب جو کہ مطلب باہر کے پڑھے لکھے ہیں, ان کے والد صاحب بھی چیف منسٹر رہے تھے, انہوں نے بھی ڈیلیور کیا تھا, اور ہم ان کو بہت. مراد علی شاہ صاحب نے کوئی لیٹر وغیرہ بھی لکھا ہے؟ جی ہاں لکھا, لیکن دیکھیے مراد علی شاہ صاحب کے ہاتھ بندے کافی ہے. بالکل, دیکھیے اتنا وہ کہیں گے آن دا ریکارڈ, دیکھیے صاحب میں نے ریکارڈ پہ اپنا کام کر دیا, لیکن مجھے اجازت نہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک کہ پیپلز پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں, انکلوڈنگ جناب بلاول بھٹو صاحب اور جناب زرداری صاحب, اگر یہ ایک بلو پرنٹ بنائیں, ایک روڈ میپ بنائیں کہ یہ روڈ میپ ہے, اور اس روڈ میپ پہ ہم کام کریں گے جس میں مردم شمار. دیکھیے آپ شہری سندھ کو اور جو دیہی سندھ ہے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے, دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. یہ محض ہم اپنے لکھنے کی خاطر کہتے ہیں دیہی سندھ, یا جب ہم کہتے ہیں کہ دیہی سندھ کے مسائل جو ہیں بڑے گھمگیر ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کے لیے دکھی ہیں, ان کے لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو ترقی کیوں نہیں ہو رہی. ان کے لیے کسی بھی علاقے کے جو مسائل ہیں, بنیادی جو ضروریات ہیں, وہ بہرحال سیم ہیں. آغا صاحب آپ سے مزید بھی بات کریں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, مزید بھی سوالات کے جوابات ہم حاصل کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام فرنٹ پیج میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. پاک افغان تعلقات کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. آغا صاحب, پاک افغان تعلقات چند مہینوں سے سخت کشیدہ ہیں. سرحد پار پاکستانی چوکیوں پر جو حملے ہیں وہ ہر روز سننے میں آ رہے ہیں, معمول بنتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح افغان دراندازوں کی جانب سے دہشت گرد حملے بھی نہیں رکے ہیں. تو یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے کافی عرصے سے, اس کا حل کیا ہوگا؟ اور نہ صرف حل بلکہ میں دیر پا حل کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے سرتاج عزیز صاحب جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, اور وہاں کے جو ایڈوائزر تھے, ان کے درمیان ملاقات ہوئی لندن میں. مطلب دا گریٹ برٹن ایکچولی پلیڈ اے امپورٹنٹ رول ایکچولی ٹو برنگ افغانستان پاکستان ٹوگیدر اینڈ ٹو ڈسکس دس ایشو. دیکھیے, اور اس کے بعد یہ کہ جو بعد میں ہینڈ آؤٹ نکلا, تو دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم بڑے مطمئن ہیں اور باتیں بڑی اچھی ہوئی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ان باتوں کا بڑا اچھا جو ہے نا اثرات مرتب ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی وہ گفتگو ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہونے پائی کہ انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے. اور افغان گورنمنٹ, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ میں نے سرتاج عزیز صاحب کو ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ٹیلی فون ملا نہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو جب افغانستان سے آپ بات کر رہے تھے تو آپ ہندوستان کے نمائندوں کو بلواتے. بھائی برطانیہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں ثالثی کروا رہا ہوں افغانستان اور پاکستان سے, دیکھیے ایشو پاکستان کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ افغانستان کو باقاعدہ ہندوستان بیٹھ کے وہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے, اس لیے کہ افغانستان ایک پپٹ گورنمنٹ ہے. افغانستان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کابل کی حالت جا کے دیکھیے کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ان کے پاس سوائے ایک کابل کے, اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پہ باقاعدہ جو افغان طالبان ہیں وہ آکوپائڈ فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ امریکن فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ نیٹو فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو کس طریقے سے, اور امریکہ کی یہ خواہش ہے
کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ افغان آرمی کے ساتھ مل کے افغان طالبان کے خلاف کام کرے. بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان نے تو جو قربانیاں دی ہیں، پاکستان اس بات کو اب بھی سمجھتا ہے کہ ان تینوں کا حل جو ہے وہ بات چیت پہ ہے. پہلے مری بات چیت ہوئی، اس کے بعد دوحہ کی بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر بیجنگ میں بات چیت ہوئی. کتنی جگہ پاکستان نے بات چیت. پاکستان یہ سمجھتا ہے نا کہ ایک پرامن افغانستان ہے جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اس طرح سے شمائلہ دیکھیے، یہ تو دیکھیے شمائلہ یہ جملے جو ہے نا دیکھیے بار بار دہرائے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے دہرائے جاتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیے پرامن افغانستان کیسے پرامن افغانستان ہوگا؟ وہاں پہ آکوپائڈ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آکوپائڈ فورسز جو ہے نا ان کو افغان طالبان تسلیم کر لیں، ممکن نہیں. کل ہی مطلب افغانستان پر ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 57% جو لینڈ ماس ہے وہ تو افغان گورنمنٹ کے پاس ہے، اور باقی ریسٹ وز طالبان. اور یہاں تک کہ ناردرن ایریاز جہاں پر مطلب یہ دعویٰ کرتے ہیں اشرف غنی صاحب کی حکومت میں کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہے. جناب وہاں پہ بھی 2 ڈسٹرکٹ پہ ان کا قبضہ ہے طالبان کا. صاحب دعووں کی تو بات ہی کرنا بیکار ہے، جو یہ کہتے ہیں عملاً تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا جب تک دیکھیے میں نے کیوں کہا، آپ مجھ سے پوچھیے. معذرت آپ کی میں بات کٹ کر رہی ہوں، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمائلہ میں نوری بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہاں، مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ ہم لوگ کا گھر جو ہے پوشن وائز ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی 2 دن پہلے وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے ایک ہی اس کو شمار کر کے چلے گئے، تو اس سے کوئی وہ تو نہیں ہوگا؟ مردم شماری والے. جی 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 ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی آغا صاحب. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے. جی ہاں نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اگر برطانیہ خود انوالو ہے، ان کے MI6 کس طریقے سے مختلف ممالک میں جا کے کام کرتے ہیں، مطلب دے آر ویری ڈینجرس آرگنائزیشنز. پاکستان نے تو جس طریقے سے میرا خیال ہے مدد کی ہے، اب 5 برس بیجنگ تک میں بھی پاکستان طالبان کو لے گئے کہ مطلب دے شوڈ ٹاک ٹو دیم. ایون چائنا از ویری مچ انٹرسٹڈ ٹو برنگ پیس ان افغانستان. لیکن کیسے ہوگا؟ اب پھر اشرف غنی کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈونرز ہیں نا، برسلس میں جو کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2020 تک پیسے دیں گے، لیکن آج تک بھی جو ہے ان کو پیسے وہ نہیں مل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جبکہ افغانستان کی آبادی 2.5 کروڑ یا 2.25 کروڑ ہے، ان آبادی میں اگر تھوڑا بہت بھی اگر آپ اکنامک سسٹینس ان کو نہیں دیں گے، معاشی طور پر ان کو مضبوط نہیں کریں گے، تو صورتحال بہتر نہیں ہوگی. تو جو پھر افغان گورنمنٹ کا ایک جملہ سنیے، بھائی بعض علاقے جو پاکستان کے قریب ہیں ان میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کئی بار کنٹرول نہیں. اچھا کنٹرول نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر پاکستان کو وہ کنٹرول دے دیں اور پاکستان جو ہے پھر مسئلے کا حل نکالے نا. نہیں کر رہے اس کو مسئلے نہ رہنے دیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی عارف خان بات کر رہا ہوں جنگ سے. جی فرمائیے. ہمارے پاس ابھی ہمارا گاؤں ہے چک رسول پور، جنگ کا ایک نوائی علاقہ، وہاں ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں ہے نشان لگانے والا یا کوئی شماری کرنے والا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا کچھ لوگ مردم شماری کے حوالے سے بڑے سینسٹیو تشویش ہے ان کو، اور وہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے ساتھ خاتون کالر تھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارے گھر کو انہوں نے پورشنز ہیں اور انہوں نے ہمارے گھر کو اس طرح کر لیا. اب جو ہم نے پہلے بھی بات کہی تھی، مزید بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. آقا مسعود حسین صاحب سینئر صحافی ہیں، مصنف ہیں، اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. بڑے سارے سوالات کا جواب بڑا زبردست طریقے سے دے رہے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی آقا صاحب کہ جو پاک افغان تعلقات جو اتنے مہینوں سے کشیدہ چل رہے ہیں، یہ جو حملوں کا سلسلہ جاری ہے بارڈر سے، تو حل کیا نکلے گا اس کا؟ دیکھیے یہ آپ کا $1 ملین کوشچن ہے کہ حل کیا نکلے گا. دیکھیے آپ نے بارڈر کلوز کر دی ہے نا، چمن کلوز ہے نا، تورخم کلوز ہے. ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے پریشانیاں تو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے کہ بزنس بھی متاثر ہو رہی ہے. ہاں لیکن نہیں وہ تو خیر انہوں نے وعدہ کیا ہے، ابھی نفیس زکریا صاحب نے وعدہ کیا ہے، اور غالباً حکومت نے ان سے کہا ہوگا کہ ہم جلد کھولنے والے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے لندن میں، جناب ہمارے مشیر جو وزیر اعظم صاحب کے ہیں نا، سرتاج عزیز، اور افغانستان کے، دیکھیے اس سے حل نہیں ہوگا. یہ برطانیہ جو ہے از پلئنگ فول ود پاکستان اینڈ افغانستان. یہ بلائیں انڈیا کو، یہ بلائیں چائنا کو، یہ بلائیں روس کو. دیکھیے یہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس ریجن میں،
جب تک کہ ریجنل کانفرنس نہیں ہوگی اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے. یہ مسئلہ پاکستان افغانستان کے درمیان نہیں ہے. ایون دے کال امریکنس کہ تو امریکنس آر دو اسٹیک ہولڈرس, وہی تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, انہی کی وجہ سے تو لوگوں میں انسرجنسی ہے. تو مطلب دے شوڈ سے ایک ریجنل کانفرنس بلائیں, اس کے بعد یہ کہ ایمانداری سے کام کریں. لیکن میں آپ سے بتا دوں کہ امریکہ نہیں جائے گا. امریکہ از ناٹ انٹرسٹڈ ایکچولی ٹو سالو دا پرابلم آف افغانستان. دے وڈ سی کہ افغانستان شوڈ سفر, دا پیپل آف افغانستان شوڈ سفر, اینڈ دی گورنمنٹ آف افغانستان ایکچولی از اے پپٹ گورنمنٹ. دے ڈزنٹ وانٹ ایکچولی اینڈ دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ دا پیپل آف افغانستان. ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب, یہ جو رات گئے فاروق ستار صاحب کو کارساز روڈ سے گرفتار کیا گیا, چاکی واڑہ تھانے لے جایا گیا, 1 گھنٹے تک تقریباً پوچھ گچھ ہوئی ہے, اس کے بعد پھر ان کو رہا کر دیا گیا. یہ کیا معاملہ چل رہا تھا, یہ کیا کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ ان کے جو بلو آئیڈ بوائے ہیں نا, مطلب نواز شریف صاحب کے جو ان کے سمدھی ہیں, جناب انہوں نے ٹیلی فون کیا مراد علی شاہ صاحب کے حساب سے فاروق ستار کو آپ چھوڑ دیں, اسحاق ڈار صاحب نے. دیکھیے اول تو ان کو گرفتار کرنا نہیں چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ کون سی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. میں نے کل اپنے تبصرے میں کہا تھا کہ اس سے تو فاروق ستار کا جو قد بہت اونچا ہوا ہے. مطلب آپ چاہے 1 گھنٹے ان کو آرٹریلی میں رکھیں, چاہے چاکی واڑی تھانے میں رکھیں, ہے نا, لیکن یہ کہ ان کو نہیں کرنا. اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ جناب مراد علی شاہ صاحب, آپ تو امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, آپ تو ہیومن رائٹس پہ بڑی آپ کی سوچ ہے, اور آپ نے ابھی حال ہی میں گفتگو کی ہے, اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ انسان دوستی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک شخص پولیٹکس کر رہا ہے اور اچھی پولیٹکس کر رہا ہے. کراچی کے ماحول پہ کیا اثر پڑے گا جو سیاسی حل ہے, اور الجھاؤ ہو جائے گا؟ اور نہیں الجھاؤ نہیں ہوگا. اب تو ان کو بتایا 1 گھنٹے رکھا نا, میں نے بتایا نا کہ فاروق ستار کا سیاسی قد بڑھ گیا. اور یہ ہے کہ جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں, جو مطلب اپنے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, ان میں اور جوش و جذبہ پیدا ہوگا. اور پھر دوسری بات دیکھیے, یہ تو مطلب یہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت گرفتار ہوئے نا, ان پہ تو 15 مقدمات ویسے بھی چل رہے ہیں. جب چاہیں گے حکومت کہ اچھا تو ہماری بات نہیں مان رہے ہو تو ہم گرفتار کر لیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. لیٹ ایوری بڈی شوڈ پلے دا پارٹس ان پالیٹکس, اور پالیٹکس اگر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک بچگانہ سی حرکت. بالکل میرا خیال ہے کہ یہ مراد علی صاحب خود بھی مطلب افسوس کر رہے ہوں گے. اچھا پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ زبیر صاحب جو اس وقت گورنر ہیں, وہ مطلب ہمارے ساتھ بہت سے پروگرام میں آتے رہتے تھے, از اے ویری نائس پرسن. تو وہ کہتے ہیں میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. بھائی سب کو ساتھ لے کے کیسے چل رہا ہے؟ ابھی تو آپ نے فاروق ستار صاحب کو گرفتار کروا دیا. تو وہ اسحاق ڈار صاحب اپنی پوزیشن بنانے کے لیے مطلب ہی وانٹڈ ٹو شو کہ لک ہاؤ آئی ایم سپورٹ آف دا پیپل آف کراچی, آئی ایم سپورٹ آف دا پیپل آف سندھ, اور انہوں نے ٹیلی فون کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کی سبکی ہوئی صوبائی گورنمنٹ کی, مراد علی شاہ کی سبکی ہوئی ہے کہ صاحب ایک شخص سینٹر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے, حالانکہ پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے گرفتار کرنے کی؟ اگر کوئی بات چیت ہے, بات چیت کے ذریعے آپ بات کر لیں. اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہے ان کی, تو مطلب یہ کہ آئے بات کریں, بجائے تھانے لے جانے کے ان کے گھر پہ بھی بات کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے مطلب فاروق ستار صاحب ایک بہت اچھے پولیٹیکل لیڈر ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں. آپ ان کے معذرت ایک دفعہ پھر آپ کی بات کاٹوں گی, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم محترمہ, آپ سے ایک گزارش ہے کہ قوم کو نجات دلوائیں ایک اشتہار سے جو حکمرانوں کا چلتا ہے دن رات, میرے آپ کے پیسوں سے خربوں خربوں جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اور مہنگائی کے اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں کہ جی ہم جنت بنائیں گے, ہم ساری دنیا کو یوں کر دیں گے, ہم جنت دوزخ کے. بھئی آپ کچرا صاف کر دیں, آپ دوزخ کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں گزارش کروں گا, قوم پہلی تھک چکی ہے, ہار چکی ہے, تنگ آئی ہوئی ہے ان اشتہاروں سے جو جھوٹ پر مبنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. اچھا قوم تھک چکی ہے, پریشان ہے, مایوسی کا شکار ہے. مجھے ایسے لگتا ہے شاید قوم زیادہ انرجیٹک ہو گئی ہے. نہیں دیکھیے میں تھا جو ہمارے کالر تھے, محترم کالر, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ ایک دکھ کی آواز ہے, اور ابھی ہم اور آپ یہی بات کر رہے تھے. دیکھیے مطلب یہ کہ جھوٹ بولا جاتا ہے, جتنا پاکستان میں سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں ہے نا, ایک بیوروکریسی جتنا جھوٹ بولتی ہے. میں آپ سے بتاؤں کہ یقین کیجئے کسی دنیا میں چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں. اور شمائلہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اللہ میاں جو ہے نا, یہاں پر جو اللہ میاں کی رحمتیں نظر آنے چاہیے نا, وہ نظر نہیں آتی. کیونکہ جھوٹ جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے ساری برائیوں کی. اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے یہاں پر اللہ میاں, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنت دوزخ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں جہنم بنا دیا, ہمارے لیے جہنم بنا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کیونکہ لوگوں کے پاس معاشی طاقت نہیں ہے. اگر معاشی طاقت ہوتی تو ان کو اکھاڑ کے پھینک دیں, لیکن ان کو معلوم ہے کہ عوام جو ہے بیچارے اس وقت بڑے, کیونکہ آغا صاحب مختلف چیزوں میں پھنسایا ہوا ہے نا, بجلی نہیں آ رہی ہے, پانی نہیں آ رہا ہے, بنیادی جو ضرورت ہے وہ میسر نہیں ہے, تو وہ اس میں لگے رہتے ہیں. مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. شمائلہ کے الیکٹرک کے جو بل آ رہے ہیں, آپ دیکھیے کیسے بل آتے ہیں نا. 62 ارب روپے کی چوری کی گئی ہے کہ الیکٹرک نے.
کیا اس کا کوئی ازالہ ہوا؟ لوگ بتائیے، بہت سے لوگ تو مر گئے اس غم میں کہ یار ہم بل کیسے پے کریں گے. یہ بے حسی جو ہے نا، آپ یقین کریں ایک دن، آج یہ میرا خیال ہے حکومت کر رہے ہیں طاقت کے ذریعے، حکومت کر رہے ہیں دباؤ کے ذریعے، حکومت کر رہے ہیں پولیس کے ذریعے. میں یہ کہتا ہوں ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ ان کو یہ ساری طاقتیں نہیں بچا سکیں گی، نہ بیوروکریسی بچائے گی، نہ پولیس بچائے گی، کیونکہ عوام کا جو لاوا پھٹ رہا ہے. اب یہ کہ ہر جگہ ناانصافی، چاہے تعلیمی ادارے ہوں، کہیں پہ بھی ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، ہے نا، جس طریقے سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، پولیس میں کیا جاتا ہے، کسی اور جگہ کیا جاتا ہے، کوئی ایک شعبہ بھی نہیں بچا جہاں کرپشن نہ ہو، کرپٹ لوگ نہ تو ہو. یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. اور جو کالر نے جو بات کی ان کے دکھ کی آواز ہے، اور وی سپورٹ دیم. بالکل ٹھیک ہے. آغا مسعود حسین صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ، آپ کے تجزیے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر طبقہ، ہر فرد مل کر اور ایک ہو کر، ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد کے لیے، قومی مفاد کے لیے ڈٹ جائے، کام کرے. یہی شاید تمام مسائل کا حل ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.